अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद देवता की इस दुनिया में जहाँ ताकत जितनी बढ़ती है उतनी ही ख़तरनाक हो जाती है। अब तक हम देख चुके हैं कि फरहाद किस तरह खामोशी, अक्ल और जहानत से अपने रास्ते की हर रुकावट हटाता जा रहा है, मगर अब खेल एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। अगर आपने पिछली किस्त नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ एक लम्हा भी नज़रअंदाज करना कहानी का मफहूम बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं देवता एपिसोड 17। मैं कुटिया से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, उसके करीब ही एक आम के दरख्त पर बैठी हुई हूँ। नीचे कीदार खड़ा हुआ है, लेकिन उतने करीब होने के बावजूद वो कुटिया नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह यह है कि छमिया ने नज़रबंदी का अमल कर रखा है। वो शख्स सब कुछ जानता है। तुम फिक्र ना करो, वो आ रहा है। ये कहकर मैंने सामी से राब्ता ख़त्म कर दिया। छमिया एक कोने में बैठी चुपचाप आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं इतनी देर से खामोश क्यों खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि मैं किसी अमल में मसरूफ़ था। मैंने उसे देखते हुए सोचा कि इस चुड़ैल ने नज़रबंदी का अमल कर रखा है। अगर मैं इस कुटिया से बाहर जाऊंगा तो फिर बाहर से ही कुटिया नज़र नहीं आएगी। मैं रास्ता तलाश करता रह जाऊंगा और वो चुड़ैल वहाँ आराम से बंधी पड़ी रही। फिर हो सकता है कि किसी तदबीर से आज़ाद होकर वहाँ से फ़रार हो जाए। ये सोचकर मैं छमिया के पास आया और उसे उठाकर कांधे पर रख लिया। इसके बाद मैंने ज़मीन पर पड़े हुए दाव को एक हाथ में थाम लिया। वो मेरे कंधे पर मचलने लगी। ये समझ रही थी कि जिस दाव से वो मेरी गर्दन उड़ाना चाहती थी, उसी दाव से मैं उसका कीमा बनाना चाहता हूँ। मैंने उसे डांट कर कहा, चुपचाप पड़ी रहो। तुम्हारे पास सामी का जिस्म है और मैं इस जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अभी तुम चलो, सामी तुम्हारा फैसला करेगी। वो ठंडी पड़ी। मैं उसे उठाते हुए कुटिया से बाहर आ गया। बाहर चांद निकल आया था। चांदनी में दरख्तों के साए फैले हुए थे, इसलिए दूर तक का मंजर साफ नज़र नहीं आता था। मैंने ज़रा दूर जाकर छमिया को कांधे से उतारकर घास पर डाल दिया। वहाँ से पलटकर मैंने कुटिया की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ ऊंची झाड़ियाँ नज़र आ रही थी, जो कुटिया नज़र नहीं आई, लेकिन छमिया को नज़र आ सकती थी और मेरी अदम मौजूदगी में लड़कती हुई वहाँ जाकर रूपोश हो सकती थी। मैंने उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे एक दरख्त के साथ बांध दिया, फिर उसकी तरफ से मुतमईन होकर सामी और कीदड़ की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाती हुई मुझे दरख्त से छन छन कर आने वाली चांदनी में दूर से उसका हल्का सा खाका नज़र आ रहा था। मैं दबे कदमों उसके करीब होता गया। वो सर उठाई दरख्त की शाखों की तरफ देख रहा था, सामी को ढूंढ रहा था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोर थी, बाकी जिस्म सरसों के तेल लगाने के बाद चांदनी में चमक रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे ललकार का मुकाबला किया तो ये मेरी हमाकत होगी, क्योंकि उसके बदन पर इतना तेल था कि वो कभी मेरी गिरफ्त में ना आता, बार बार फिसल जाता। इसलिए मैंने पहले ही फैसला करने की ठान ली। वो मुझसे 10 कदम के फासले पर था। रात के सन्नाटे में मेरे कदमों की आहट उसके कानों तक पहुंच सकती थी, लेकिन सामी ने शायद मुझे देख लिया था। वो जिस शाख पर बैठी हुई थी उस पर उछल रही थी। इस तरह दरख्तों की पत्तियां शोर मचा रही थी। रात का सन्नाटा मजरू हो रहा था और कीदार सामी को देखने के लिए उसी शाख की तरफ मुतवज्जा था, लेकिन मेरे करीब पहुंचते ही उसकी छठी हिस्से से चुका दिया। वो तेज़ी से मेरी तरफ पलट गया। उसी वक्त मेरा दाव भी चल गया। मैंने बड़ी फुर्ती से बैठक मारकर उसकी एक टांग पर दाव की ज़रब लगाई। दाव की धार इतनी तेज़ थी कि वह गर्दन उड़ा देती, फिर टांग कैसे सलामत रहती। उसका बायां पाँव घुटने के नीचे से कट कर दूर जा पड़ा और वह धप से ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। वो चीखते हुए दूर लढ़कता जा रहा था कि मेरे दूसरे हमले से खुद को बचा सके, लेकिन वो कितनी दूर लढ़क सकता था। मैंने उसकी दूसरी टांग भी उसके जिस्म से अलग कर दी। ऐसे वह कोई खुदा को या अपने भगवान को आवाज़ देता। वो चीख चीख कर छमिया को पुकारा था, क्योंकि वही उसे खतरा से बचाती रहती थी। वह ऊंधा पड़ा हुआ था और तड़प तड़प कर दोनों हाथ ज़मीन पर मार रहा था। मैंने उसके दाएं हाथ पर दांव की ज़रब लगाई। वह हाथ शाने से अलग हो गया। अब उसके हलक से सिर्फ कराही निकल रही थी। उसकी जुबान छमिया को पुकारना भी भूल गई थी। वो अपने लहू में इधर से उधर लौट रहा था। मैंने दांव को एक तरफ फेंकते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सख्त जान हो। अपने जिस्म के इतने हिस्से से महरूम होने के बाद भी जिंदा रहोगे। मैंने दोनों पाँव इसलिए काटे हैं कि आइंदा तुम सामी का पीछा ना कर सको। दायां हाथ इसलिए काटा है कि फिर कभी किसी बेगुनाह इंसान को काले जादू की भेंट ना चढ़ा सको। बाएं हाथ को सिर्फ इसलिए माफ़ कर रहा हूँ कि ज़िंदा रहकर इस हाथ से रोटियां खा सको। अब तुम यहीं तड़पते रहो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी बाकी होगी, कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाएगा। इतने में सामी दरख्त से उतर कर आ गई। पहले उसने कीदार की तरफ देखा। उसके जिस्म से इतना खून बह चुका था कि अब उसमें तड़पने की भी सकत नहीं रही थी। सामी उसे देखकर मेरी तरफ आने लगी। मैंने कहा,
تم نے مجھے یہاں اپنی مدد کے لیے لایا تھا، یعنی صرف اپنی سوچ کے ذریعے یہاں آنے کے لیے کہا تھا، اور میں آ گیا۔ ایسا دوست ہوں جو تمہارے خیالات کو پڑھ کر تمہاری مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر میرے قدموں پر لوٹنے لگی، اپنی محبت اور عقیدت ظاہر کرنے اور میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس زبان نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا منہ میرے پیروں پر رگڑتی ہوئی سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، تم سچ مچ دیوتا ہو، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری مہربانی سے میں اپنا جسم حاصل کر لوں گی۔ تم ابھی چھمیا کے پاس چلو اور اسے اس قدر مجبور کر دو کہ وہ میرا جسم چھوڑ دے۔ میں نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، میرے پاس آؤ، ہم ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ چھل کر میرے بازوؤں میں آ گئی، میں اسے سینے سے لگا کر ملائم بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس وقت سامی میری آغوش میں تھی، مگر اس کا جسم بہت دور ایک درخت سے بندھا ہوا تھا۔ جب کٹیا میں رسیوں سے بندھی ہوئی چھمیا کو بازو میں اٹھایا تو اس طرح سامی کا جسم میری آغوش میں تھا، لیکن اس جسم میں سامی کی روح نہیں تھی۔ وہ اب تک مکمل ہوگا میرے بازوؤں میں نہیں آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا تم بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہو؟ ابھی نہیں، اس کی سوچ نے کہا، چھمیا منتر پڑھ چکی ہے، صبح تک اگر اس نے دوبارہ منتر نہ پڑھا تو میں بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تم چھمیا کو کسی طرح مجبور کر سکتی ہو کہ وہ تمہارے جسم کو چھوڑ دیں؟ ہاں، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے جسم سے نکالنے کا منتر پڑھوں گی اور وہ اسی جسم میں سمائے رہنے کا منتر پڑھے گی۔ منتروں کی لڑائی میں جو جیت جائے گی وہ جسم اسی کا ہو جائے گا، تو پھر اطمینان رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی، کل صبح کے بعد تم دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور تمہاری جیت ضرور ہوگی۔ ابھی تو میں نے اسے باندھ رکھا ہے، وہ منتر بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ کل صبح کے بعد اگر اسے اسی طرح باندھ کر رکھا جائے تو کیا وہ منتر پڑھ سکے گی؟ ہاں، 2 منتر ایسے ہیں جو میری اور چھمیا کی روح کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ ایک منتر سے کسی کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، دوسرے منتر سے ہم کسی کے بھی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھمیا 1000 بندشوں کے باوجود یہ 2 منتر پڑھ سکتی ہے۔ ہم اپنی اپنی سوچ کے ذریعے باتیں کرتے ہوئے چھمیا کے قریب پہنچ گئے۔ وہ درخت سے بندھی ہوئی بڑی بے بسی سے مجھے اور سامی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ آزاد ہوتی تو کوئی نہ کوئی منتر پڑھ کر ہمیں بے بس کرنے کی کوشش کرتی۔ ویسے اب اسے رسیوں سے آزاد کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں اسے اور سامی کو اپنی کوٹھی میں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم اس جنگل میں رہ کر اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے جب سامی اپنا جسم حاصل کر لیتی اور چھمیا کی روح کہیں بھٹکنے چل جاتی۔ یہ اہم مرحلہ میری کوٹھی میں طے ہو سکتا تھا۔ میں نے سامی کو زمین پر چھوڑ دیا اور چھمیا کی رسیاں کھولنے لگا۔ سامی کی سوچ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کا منہ بھی کھول دو گے؟ ہاں، میں بھی تمہیں اور اس چڑیل کو اپنی کوٹھی میں لے جاؤں گا۔ اگر اس کا منہ بندھا رہے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں ایک دوشیزہ کو جبراً اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آزاد ہوتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دے گی۔ تم فکر نہ کرو، میری موجودگی میں یہ کبھی صحیح منتر نہیں پڑھ سکے گی۔ میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اسی کے منتروں کو الٹ پلٹ کرتا رہوں گا۔ اوہ، تم کتنے اچھے ہو! میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم کسی کے بھی دماغ تک پہنچ کر اس کی سوچ میں ہلچل مچا سکتے ہو۔ تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، میرے دیوتا۔ تمہارا نام فرہاد علی تیمور۔ تم سے فرہاد کہہ کر مجھے مخاطب کر سکتی۔ چھمیا کی رسیاں کھل گئی۔ منتر پڑھنے کے لیے اس کی زبان اور اس کے ہونٹ بھی آزاد ہو گئے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ میں سامی سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی انسان کے خیالات پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت میں چھمیا کے خیال کو پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ابھی منتر نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھوں گی تو یہ آدمی پھر میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دے گا، میں کسی بھی وقت اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاؤں گی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ گرو مہاراج نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کنڈل کے اندر بلانے کے لیے سامی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں نے تو یہی کوشش کی تھی کہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ راستہ بالکل صاف تھا، وہ سیدھی کنڈل کے اندر چلے آتی، لیکن وہ خود نہیں آئی۔ نہ جانے اس کے اندر کیسی شکتی ہے، میرے منتر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہاں، یاد آیا، جب وہ کنڈل کے اندر آ رہی تھی اس وقت میں منتر پڑھتے پڑھتے ذرا رک گئی تھی، شاید کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ بس اسی وقت اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ کچھ بھی ہو، اس حرامزادی کے نصیب اچھے، اب الٹا مجھے مصیبت میں پھنسا دیا۔ میں اس نوجوان کی بھیٹ دینے والی تھی، نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ کیدار بھی پتہ نہیں کہاں جا کے مر گیا، وہ سامی کے پیچھے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیدار کہاں ہے؟ کیا اپنے یار سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے ناگوار سے مجھے دیکھ کر کہا، ہاں، وہ میرا یار ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وہ زندگی اور موت کے درمیان ایڑیاں رگڑ ہے۔ نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، کیدار جیسا بلوان اتنی بے بسی سے موت کی طرف نہیں جائے گا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ کہاں ہے؟
ہم باتیں کرتے اس جگہ آ گئے جہاں کیدار اپنے لہو میں ڈوبا ہوا ایک لاش کی طرح خاموش پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی چھمیا پر ذرا دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیدار کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ چیخیں مارتی دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر جھک کر دیکھنے لگی کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا۔ وہ کچھ اس انداز میں اس پر جھکی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اپنی مانگ سے سندور نکال کر اپنی ہتھیلی پر لگانے لگی تو اچانک سامی میرے بازو میں تڑپ گئی۔ میں نے سوچ کے ذرا پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی سوچ نے کہا چھمیا اپنے یار کا ماتم نہیں کری ہے بلکہ ہتھیلی پر سندور لگا کر اپنا منہ چھپائے زیر لب منتر پڑھی۔ میں نے چونک کر چھمیا کی جانب دیکھا۔ چاندنی کے باوجود اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس پہ درخت کا سایہ پڑ رہا تھا۔ مجھے اس کے ہلتے ہوئے لب دکھائی نہیں دیے، لیکن سامی نے بجلی کی تیز نظروں سے نیم تاریکی میں سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے دماغ تک پہنچ کر اس کے منتر کو سنا۔ وہ کچھ ایسے اگڑم بگڑم قسم کے الفاظ ادا کری تھی جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں نے بھی اسی طرح کا بے معنی الفاظ کی سوچ میں بولنے شروع کر دیے۔ اگڑم بگڑم تگڑم تڑیا چل تر چھمیا چھم چھم بت تیری کی ایسی کی۔ چھمیا نے بوکھلا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچتے ہی اس کی یادداشت گڑبڑا گئی۔ جب دماغی کنٹرول میں نہ رہے تو یادداشت کیسے قائم رہ سکتی؟ وہ ذرا دیر کے لیے منتر بھول گئی۔ پھر میں اس کی سوچ میں خاموش ہوا تو اسے منتر یاد آ گیا۔ وہ دوبارہ پڑھنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر گڑبڑ کی۔ اس بار وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے شک ہوا تھا کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم منتر نہیں پڑھ سکو گی، جب بھی پڑھنا چاہو گی تمہارا دماغ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یقین نہ ہو تو پھر پڑھ کر دیکھ لو۔ اسے یقین نہیں آیا، وہ تیسری بار پڑھنے لگی۔ میں نے سوچ کے ذریعے پھر مداخلت کی تو وہ پہلے کی طرح گڑبڑا گئی۔ اپنا منتر بھول کر مجھے حیرانی سے تکنے لگی۔ اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ میں نے اس کی طرح کوئی منتر نہیں پڑھا تھا۔ میرے ہونٹ بند تھے پھر بھی اس پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے حیرانی سے بولی کیا تم انترگیانی ہو؟ ہاں میں انترگیانی ہوں، دلوں کے بھید جان لیتا ہوں۔ تم جب بھی منتر پڑھو گی میں اس منتر کو تمہارے دماغ سے مٹا دیا کروں گا۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے ساتھ خاموشی سے چلو اور کوئی منتر پڑھنے کی زحمت نہ اٹھاؤ۔ کل صبح جب سامی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ بلی کا جسم چھوڑ سکے تو تم اس کا جسم سے واپس دے دینا۔ اگر تم انکار کرو گی اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے منتر پڑھو گی تو میں اپنے گیان سے تمہیں پڑھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ تم اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتی ہو کرو، لیکن تمہارے نصیب میں ناکامی ہوگی۔ تمہیں سامی کا جسم چھوڑ کر ہی جانا ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ کھڑی سوچتی رہی۔ ابھی اس آدمی سے ٹکرانا نادانی ہے۔ سامی کل صبح سے پہلے بلی کے جسم سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس وقت تک میں اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ لوں گی۔ اگر موقع ملا تو اسے بلی کے جسم ہی قید رکھنے کے لیے 50 بار منتر پڑھ لوں گی، لیکن ابھی مجھے ہار مان کے اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر چھمیا نے شکست خوردہ انداز میں سر کو جھکا لیا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ سامی میرے دونوں بازوؤں میں سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک اس جنگل میں بھٹکتے رہے۔ پھر ہمیں راوی کا کنارہ نظر آیا۔ ہم کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت میں نے سامی سے پوچھا وہ جاسوس بھوانی شنکر کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہوگا۔ جس روز چھمیا اور کیدار روانہ ہوئے تھے اس دن میں نے بھی پنڈی میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم نے میرے ملک کے اہم بھوانی شنکر تک پہنچائے ہیں؟ ہاں یہ درست ہے۔ میں بھوانی شنکر کا اعتماد حاصل کر کے چھمیا کو اپنے قابو میں رکھ، میں جب چاہتی تھی اس کا منہ بند کرا دیتی تاکہ یہ منتر نہ پڑھ سکے۔ مجھے موقع ملتا تو میں بھوانی شنکر کو بھی زندہ نہ چھوڑتی۔ مجھے میرے باپ سے جدا کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے، لیکن چھمیا کے فرار ہونے کے بعد مجھے اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ میں مجبوراً بھوانی شنکر جیسے دشمن کو یوں چھوڑ کر چلی گئی۔ تم نے اسے چھوڑ دیا لیکن میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اپنے ملک کا کوئی راز اسے لے جانے نہیں دوں گا۔ تم مجھے احمد شیخ کا پتہ بتاؤ، وہ کمبخت تمہارے ملک کا ایجنٹ ہے۔ میں اس کے ذریعے بھوانی شنکر تک پہنچوں گا۔ میرے ملک کے جتنے غدار میری نظروں میں آئیں گے میں انہیں کتوں کی موت مار دوں گا۔ میرے دیوتا تم نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، اب میں تمہارے ملک کے اہم راز چرا کر پچھتا رہی ہوں۔ میں اپنی شرمندگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ہاں میں اپنی غلطی کی تلافی کروں گی۔ میں تمہیں احمد شیخ کے پاس لے جاؤں گی۔ میری نظروں میں جتنے اس ملک کے غدار ہیں میں ان کی نشاندہی کروں گی۔ فی الحال میری مجبوری یہ ہے کہ میں چھمیا کے پاس اپنا جسم چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم مجھ پر اتنا احسان اور کرو کہ وہ جسم مجھے حاصل کر لینے دو۔ اس کے بعد تم مجھے جہنم کی آگ میں کودنے کے لیے کہو گے تو میں بلا جھجک کود جاؤں گی۔ اس کے جواب میں نے کہا میں جانتا ہوں تم نے اپنے جسم کی خاطر زمانے بھر کی پریشانیاں اٹھائیں، تم ہر حال میں اپنے جسم کو اہمیت دیتی ہو، لیکن مجھے جلد از جلد احمد شیخ تک پہنچنا چاہیے ورنہ بھوانی شنکر اس ملک سے نکل جائے گا۔ سامی کی سوچ نے کہا میرا خیال ہے
سامی کی سوچ نے کہا، میرا خیال ہے بھوانی شنکر اس ملک سے جا چکا ہے، کیونکہ وہ صرف میری صلاحیتوں کے بھروسے پر یہاں آیا تھا۔ احمد شیخ کے گھر میں تمہارے ہاں کی ایک جاسوسہ ملازمہ ایک کرائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ احمد شیخ وغیرہ یہاں کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گئے تھے۔ ایسے خطرات کے پیش نظر بھوانی شنکر میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس سرزمین پر سانس لے سکے۔ میں نے کہا، اگر وہ جا چکا ہے تو میں سرحد کے پار بھی اس کا پیچھا کروں گا اور اپنے ملک کے رازوں سمیت اسے دفن کر دوں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم میرے دیش تک اس کا پیچھا کرو گے، اس طرح میرا تمہارا ساتھ رہے گا۔ میں اپنے ڈیڈی سے مل سکوں گی اور وہاں تم جب چاہو گے تمہارے کام آتے رہوں گے۔ ہم باتوں ہی باتوں میں آئندہ کا پروگرام مرتب کر رہے تھے۔ چھمیا چپ چاپ سر جھکائے ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ میں کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا کہ کہیں وہ منتر تو نہیں پڑی۔ سامی بھی محتاط نظر سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم شاہدرہ پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بج گئے تھے۔ راستے اور گلیاں ویران تھیں۔ کوٹھی تک پہنچنے کے لیے رکشہ یا ٹیکسی ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن تقدیر مہربان تھی۔ ایک گلی سے گزرتے وقت ایک مکان کے سامنے ٹیکسی نظر آ گئی۔ ہم نے قریب پہنچ کر دیکھا ٹیکسی چلانے والا پچھلی سیٹ پر خراٹے لے رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا، اگر جاگتا رہتا تو دنیا جہان کے سوالات کرتا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں، اور یہ کہ چولی اور گھاگھرا پہنی ہوئی لڑکی کہاں سے پکڑ لائے ہو۔ اتنے سارے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے اس کے خوابیدہ دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ سوچ کے اسکرین پر خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں بیٹھ کر بار بار ہدایت کی کہ وہ اسی طرح سہانے خواب دیکھتا رہے گا اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ جب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ ایک جیب سے ٹیکسی کی چابی نکالی۔ سامی میری مصروفیات کے دوران چھمیا کی نگرانی کر رہی تھی۔ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ سامی کی موجودگی میں منتر نہیں پڑ سکے گی۔ میں نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر چھمیا کو بٹھایا، پھر دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو رات کے سناٹے میں اس کے انجن کی آواز گونجنے لگی۔ اسی وقت مکان کے اندر سے کوئی عورت بڑبڑانے لگی، ارے اتنی رات کو کہاں سے سواری ملے گی، گاڑی صبح لے جانا، تجھے دن رات کمانے کی پڑی رہتی ہے، 2 گھڑی آرام بھی نہیں کرتا ہے، کمبخت۔ بڑبڑانے والی نہیں جانتی تھی کہ وہ کمبخت پچھلی سیٹ پر آرام کر رہا ہے۔ اس کے کچھ جاننے سمجھنے سے پہلے ہی میں تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس گلی سے دور نکل آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ راستے میں اگر پیٹرولنگ پولیس نے روکا تو مجھے کس طرح نمٹنا ہوگا، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں ہے۔ میں بخیریت ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا۔ پھپھی جاگ رہی تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے کہا، فرحات تم کہاں چلے گئے تھے؟ پورے 40 گھنٹے سے غائب ہو، کچھ کہہ کر تو جانا چاہیے تھا۔ یہ گھاگھرا پہنے والی کو کہاں سے پکڑ لے؟ پھپھی جان، یہ گھاگھرے والی بہت بڑی مصیبت ہے، اسی مصیبت میں الجھا ہوا تھا۔ آئیے میں آپ کو اطمینان سے بتاتا ہوں۔ میں باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ہماری آوازیں سن کر زرینہ بھی آ گئی تھی۔ میں مختصر طور سے انہیں بتانے لگا کہ چھمیا ایک جادوگرنی ہے اور میں اسے قیدی بنا کر لایا ہوں۔ پھپھی اور زرینہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ میں پوری اسرار علوم جانتا ہوں۔ انہوں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں نے تنویمی عمل اور خیال خوانی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ اس بات کو راز رکھنے میں ہی ان کی بھلائی تھی۔ انہیں اچھی طرح سمجھانے کے دوران میں نے چھمیا کو دوبارہ رسیوں سے باندھ کر قالین پر لٹا دیا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اوپر سے پٹی باندھ دی تاکہ وہ میری عدم موجودگی میں منتر نہ پڑ سکے۔ اس کے بعد میں پھپھی اور زرینہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ سامی کو چھمیا کے پاس چھوڑ دیا۔ زرینہ سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ہلکا سا ناشتہ اور چائے تیار کرے، میں بھی آتا ہوں۔ ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور ایک ایسی گلی میں ٹیکسی روک دی، کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جیب میں ٹیکسی کی چابی اور 50 روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا تاکہ اس غریب کی حق تلفی نہ ہو۔ پھر گاڑی کے تمام دروازے لاک کر کے وہاں سے کوٹھی کی طرف واپس ہو گیا۔ میں نے ایک طرفہ کرائے سے کہیں زیادہ رقم اسے دے دی تھی، لیکن صبح آ کر اس کی الجھن دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر یہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا جادوئی تماشا ہوا۔ وہ شاہدرے کی ایک گلی میں سویا تھا اور گلبرگ کی ایک گلی میں بیدار ہوا۔ اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا تھانے میں جا کر شکایت کرے گا تو سب اسے پاگل ہی سمجھیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر 50 کا نوٹ مفت میں ملتا رہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ رات کو ایک جگہ سوئے اور صبح دوسری جگہ 50 کے کھڑے نوٹ کے ساتھ بیدار ہوتا رہے۔ راستے میں تنہا چلتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت چھمیا میری خوابگاہ میں بے زبان سامی کے ساتھ ہوگی اور میرے متعلق ضرور کچھ سوچ رہی ہوگی۔ میں نے فوراً اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، اس سامی کی بچی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔
اب تو اس نے ایک یار بھی ڈھونڈ لیا، وہ کمبخت اندر گیا نہیں ہے، مجھے منتر پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور میں منتر بھی کیا پڑھوں گی، مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ شعبدے بازی ہے۔ میں انہیں وقتی طور پر آگ میں جلا سکتی ہوں، وہ آگ کی جلن محسوس کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر چند لمحوں بعد وہ آگ خود ہی سرد پڑ جائے گی اور جلنے والے پھر اسی طرح صحیح سلامت نظر آئیں گے۔ مجھے ایسی کتنی شعبدے بازی آتی ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والا کالا علم جانتی ہوں جو کسی مددگار کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ کیدار جیسا کام آنے والا ساتھی بچھڑ گیا، اب وہ مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے، کیونکہ اب وہ ایک ہاتھ اور 2 پاؤں سے محروم ہو گیا، میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کاش کہ میں اپنے دیس میں ہوتی تو کسی بھروسے کے آدمی کو اپنا چیلا بنا کر اس سے کام نکال دی، پر دیس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کل تک صبر کروں، کسی اچھے موقع کا انتظار کروں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر ناکامی ہوئی تو میں اس کا جسم چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان اور حسین لڑکی کے جسم کو اپنا لوں گی۔ سامی کی جوانی کو اپنا کر مجھے پریشانیوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ملا، ایک بار بھی کسی مرد کی آغوش میں نہ جا سکی، میں اسے جسم پر تھوک کر چلی جاؤں گی۔ شمیا کی سوچ پڑھ کر مجھے ایک خطرے کا احساس ہوا، وہ کسی دوسرے نوجوان لڑکی کے جسم میں جانے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور میری کوٹھی میں سب سے قریبی نوجوان اور حسین لڑکی زرینہ تھی۔ وہ چڑیل کسی وقت بھی اسے ہلاک کر کے میرے سامنے زرینہ کے روپ میں آ سکتی تھی۔ میں نے کوٹھی میں آ کر دیکھا تو زرینہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، دونوں ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ذرا دیر کے لیے شبہ ہوا کہ وہ زرینہ کے روپ میں آ گئی۔ میں نے فوراً اس کے خیالات پڑھے، وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، خود غرض کہیں کا۔ مجھ سے دل بھر گیا تو باہر سے چولی اور گھاگھرے والی کو پکڑ کے لے آیا۔ کہتا ہے کہ وہ کالا جادو جانتی ہے، سچ جھوٹ ہے؟ اتنی حسین لڑکی بلا جادو ٹونے کو کیا سمجھے گی؟ یہی جناب عیاشی کے لیے اسے یہاں لے آیا۔ اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا کہ وہ زرینہ ہے۔ میں نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھمیا کتنی خطرناک ہے، اگر وہ میری لال می میں کوئی کالا منتر پڑے گی تو آپ کو یا زرینہ کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا آپ لوگوں کا ابھی یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک دن کے لیے زرینہ کو لے کر شاہکوٹ چل جائیں، کل واپس آ جائے گا، میں آپ کو لاڑی اڈے تک چھوڑا تھا۔ زرینہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی، وہ سوچی تھی، کوٹھی خالی کرانے کا کیا خوب بہانہ نکالا ہے، ہم ماں بیٹی یہاں نہیں رہیں گے تو یہ جناب کھل کر اس کی جوانی سے کھیلیں گے، میں تو نہیں جاؤں گی۔ میں نے پھوپھی جان کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ چھمیا کا جادو زیادہ تر نوجوان لڑکیوں پر چلتا ہے، لہٰذا آج زرینہ کا اس کوٹھی میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ پھوپھی جان اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے اسی وقت کوٹھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ زرینہ نے نہ جانے کتنے ہی بہانے کیے، لیکن ماں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر ساتھ لے لیا۔ میں انہیں اپنی کار میں بٹھا کر لاڑی اڈے تک لے جانے لگا۔ راستے میں نے سامی سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھا دیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ اس نے بھی مجھے بتایا کہ چھمیا چپ چاپ فرش پر پڑی ہوئی چھت کی طرف دیکھ لیا، شاید کچھ سوچ رہی ہے۔ میں نے احتیاطاً چھمیا کے خیالات پڑھنے لگا، وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ ہی تھی۔ ہر بار اس کے خیال میں یہی بات آتی تھی کہ وہ ناکامی کی صورت میں سامی کا جسم چھوڑ دے گی اور کسی دوسری لڑکی کے جسم میں چلی جائے گی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔